बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है K2 टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब। मैं स्टूडियोज़ में इस वक्त अकेला मौजूद नहीं हूं, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं इंचार्ज न्यूज़ एंड K2 करंट अफेयर K2 टेलीविज़न जनाब कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? सदीक कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे जा रहे हैं? फर्स्ट क्लास। मुल्की हालात कैसे हैं? मुल्की हालात आपके सामने इस वक्त तो हर पाकिस्तानी जो है वो परेशान है और कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर। इस पर आज डिस्कशन करेंगे नाज़रीन। आज के बड़े अहम मौज़ूआत हैं जुड़वा शहरों के हवाले से K2 टाइम्स के आज के इस प्रोग्राम में मुतअद्दिद जो अवामी मसाइल हैं वो ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं CDA वेलफेयर मार्केटों में माफिया का राज है। सरकारी रेट 100 गुना से ज़ायद किराया जो है वह वसूल किया जा रहा है। जनाब कैसर खान तनोली साहब, CDA की जो यहाँ पे अथॉरिटी है इस्लामाबाद के अंदर, जो यहाँ पर रेट रखे जाते हैं जो गरीब आवाम के लिए, वहाँ पे हमने देखा कि गरीब आवाम को तो वो चीज़ें नहीं पहुँच रही, तो कैसे ये सदीक इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। K2 टाइम्स जो हमारा न्यूज़पेपर है, रोज़नामा K2 टाइम्स, उसके अंदर इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं रोज़ाना की बुनियादों पर हमारे जो कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं वो शेयर करते हैं। ये भी हमारे नुमाइंदे की खबर है और ये बड़ी मुस्तनद खबर है, क्योंकि मैं CDA के मामलात को, CDA अफेयर्स को बहुत बेहतर समझता हूँ और CDA किस तरह से डील करता है ये सारी चीज़ें हमें पता है। अब ये खबर है कि CDA वेलफेयर मार्केटों में माफिया का राज, सरकारी रेट से 100 गुना ज़्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। अब ये जो CDA वेलफेयर मार्केटें, ये पहले इनको समझने की जरूरत है हैं क्या। बिल्कुल, CDA आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर रेडियाँ लगाते हैं, जो ठिये लगाते हैं, उनकी मद में उनको ये कोशिश करते हैं कि कुछ मखसूस जगह अलॉट करके दें, वहाँ पर केवन्स बना के दें, वहाँ पर मार्केट्स जिस तरह से फ्लावर मार्केट है, फूड मार्केट है, उसके अंदर छोटी छोटी शॉप्स बना के देते हैं। उसका किराया जो है सरकार को वो बहुत कम मसूल होता है। बिल्कुल, लेकिन वो इसलिए बनाते हैं कि उससे गरीब आदमी जो है, जो अपने रोज़मर्रा के मामलात को चला सके, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सके, जिसके लिए कोई और रोज़गार के ज़राए नहीं है, ये मौका उसको मिलना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती के साथ होता ये है कि CDA फेडरल कैपिटल के अंदर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, क्योंकि ये आपको पता है CDA इस्लामाबाद की जो लैंड है, ये एक छोटा सा टुकड़ा, एक मरला भी जो है ये लाखों करोड़ों का होता है, इसकी वैल्यू होती है। तो अब कोशिश ये होती है कि अगर किसी को एक अच्छे सेक्टर के अंदर F7 में, F6 में, G9 में, G10 में, G11 में अगर कोई खोखा अलॉट करवाना है, या किसी सरकारी वेलफेयर मार्केटें हैं उसके अंदर कोई केबन अलॉट करवाना है, कोई दुकान अलॉट करवानी है, तो उसके लिए भारी भरकम फीस अदा करनी पड़ती है। भारी भरकम फीस से क्या मुराद है? CDA का डायरेक्टरेट जो DMA है उसके, क्योंकि सारे मामलात जो आपके ओपन स्पेस के होते हैं, जो आपके लैंड के होते हैं, जो आपके खोखों को केबन्स के और मार्केट्स के होते हैं, वेलफेयर कमेटियों के, मार्केटों के, वो DMA डिपार्टमेंट डील करता है। आपके बिल बोर्ड्स, आपके साइन बोर्ड्स, सारे ये DMA के पास आते हैं। तो इसमें वो फिर ये मेरी ख्वाहिश है कि जी मेरा F7 के अंदर एक खोखा मेरे नाम पे अलॉट हो जाए। मेरे नाम से मुराद मेरा अजीज़ है सदीक, मेरा अजीज़ है नूर, मेरा भाई है नूर, मेरा छोटा भाई है सदीक, तो मैं अपने नाम पे इसको नहीं कराऊंगा, मैं सदीक के नाम पे इसको अलॉटमेंट करवाऊंगा। कता कलामी के लिए माजरत थोड़ा सा ये भी वजाहत कर दें कि ये मालकाना मिल जाता है, मतलब नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैंने सदीक के नाम की एक एप्लीकेशन सादा सी बनाई, उसके ऊपर सदीक की शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाई, और साथ वो फीस और वो नजराना DMA के उस मुतलका अफसर तक पहुंचा दिया कि जी ये गरीब और मुस्तहिक आदमी है, इसको आपने ये खोखा या इसको ये केबन अलॉट करना है। बाकायदा तौर पर जिस तरह की जमीन अगर कोई बेचनी है CDA में इस्लामाबाद के अंदर, उसकी बोली लगाई जाती है, इसकी भी बाकायदा तौर पर बोली वाला सीन है? नहीं, बिल्कुल DMA इसको पर्सनल लेवल पर डील करता है। ठीक है कि आपके लिए मैंने आप एप्लीकेशन, मैं जोरावर हूँ, मेरा असर रसूख है, मेरा CDA में मामलात अच्छे चलते हैं, डायरेक्टर DMA के साथ, DG DMA के साथ, डिप्टी डायरेक्टर DMA के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं उस की जो कीमत जो मुकर्रर की हुई है, बाज़-ओ-क़ात 7 लाख होती है, बाज़-ओ-क़ात 5 लाख होती है, बाज़-ओ-क़ात 10 लाख होती है, वो एरिया के मुताबिक होती है ना। तो मैंने वो जब लिफाफा उन तक पहुंचा दिया, तो आप गरीब नहीं हैं, आप मुस्तहिक नहीं हैं, मतलब कि आप वेल सेटल्ड हैं, लेकिन आपने वो एप्लीकेशन अपने नाम के साथ दे दी कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुझे ये खोखा या ये जगह अलॉट कर दी जाए, तो फिर वो जगह आपके नाम पे उन पैसों के एवज, जाहिर बात है गरीब आदमी जो रेडी लगाता है वो 5 लाख 7 लाख 10 लाख कहाँ से देगा, नहीं दे सकता। सही फरमा। तो वो पैसे जब उस तक पहुँचते हैं मुतलका अफसर तक, तो वो आपके नाम का अलॉटमेंट लेटर बना के देता है। उस अलॉटमेंट लेटर के अंदर 1 साल की फीस मुकर्रर होती है, इतनी आपने जमा करानी है, 1 साल बाद ये रिन्यू हो जाएगा। ठीक है। तो अब जब आपके नाम पे अलॉटमेंट लेटर मिल गया, आपने वहाँ पर आप कारोबार खुद नहीं करना,
میں آپ کا سفارشی تھا, میں آپ کا وہ تگڑا آدمی تھا جس نے آپ کا کام کروانا تھا. آپ انویسٹر تھے, آپ کے پاس 7-8 لاکھ 10 لاکھ روپے تھے, آپ انویسٹ کر سکتے تھے. میں نے آپ کی سفارش لڑائی, آپ کو نام پہ وہ الاٹ کروا دیا. اب آپ تھرڈ بندے کو اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں گے. آپ غریب آدمی جو پہلے جس کے حق تھا وہ مارا گیا, اب آپ نے تیسرے بندے کو کرائے پر وہ جگہ دے دی. آپ اس سے لیتے ہو 25,000, اس سے لیتے ہو 20,000, اپنا پروفٹ رکھے. نہیں وہ فکس رینٹ ہوتا ہے, پروفٹ نہیں. آپ نے اس کو جگہ دے دی, اب اس سے وہ ایک مہینے میں 1 لاکھ روپے کماتا ہے, 2 لاکھ روپے کماتا ہے, یہ اس کی اپنی دوڑ ہے. وہ 25,000 بھی نہیں کماتا, یہ اس کا مسئلہ ہے. لیکن اس نے آپ کو ایک سرکاری جگہ کے اوپر جو سرکار کی ہے, آپ اس سے کرایہ وصول کر رہے ہو. آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ غریب آدمی جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے, اس کو نہیں مل رہا. چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا کچھ ایسے انتظام؟ دیکھیں, بدقسمتی ہے, برے حالات ہیں. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ جو ہے نا CDA, آج بلکہ کل سنڈے تھا اور کل ہم نے دیکھا کہ CDA کے کچھ بڑی ایک فہرست جاری ہوئی جس کے اندر بڑے افسران کے نام آئے کہ یہ کرپٹ ہیں, انہوں نے کرپشن کی ہے, ان کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے, FAA اس کے اوپر تحقیقات کرے گی. ہم نے یہ تحقیقات ہمیشہ ہوتی دیکھی ہے, ماضی میں بھی بہت بڑے افسران کے نام آئے, تحقیقات ہوئی, لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. بھائی جو پیسے کماتا ہے وہ پیسوں سے سیٹنگ کرتا ہے, وہ سیٹلمنٹ کرتا ہے, وہ چیزیں سیٹ کر دیتا ہے, تو اس سے مسائل حل نہیں ہوتے, وہ چیزیں مزید جو ہے نا بگاڑ کی طرف جاتی ہیں. آج تک اگر اس ادارے کے اندر بہتری نہیں آ سکی نا, یا چیزیں آج بھی کہتے ہیں نا کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو CDA, یہاں پہ آپ لیگل کام کے لیے بھی جاؤ گے نا تو CDA کے افسران آپ کو اتنے چکر لگوائیں گے, CDA کے اہلکار آپ کو اتنے چکر لگوائیں گے کہ آپ چکرا کے گر جائیں گے. ایسے بدقسمتی سے آپ کا جائز کام پہ نہیں ہوتا, آپ اتنے مسائل میں ہیں. دیکھیں, آپ کے اسلام آباد کے اندر سارے معاملات کو, زیادہ تر معاملات کو بلکہ CDA ہی دیکھتی آ رہی ہے. CDA کے اندر مختلف ڈائریکٹریٹ ہیں, انفورسمنٹ الگ ہے, BCS الگ ہے, DMA الگ ہے, ہیلتھ الگ ہے, انوائرمنٹ الگ ہے. تو اب ان چیزوں کو دیکھ کے ان کو سمجھ کے آپ چکراتے ہیں, پھر چکرا کے گر جاتے ہیں. اور اس کا ایک ہی توڑ ہے, اس کا علاج پتہ کیا ہے؟ صرف پیسے لگاؤ. بغیر پیسے کے کہتے ہیں کہ والد صاحب کا کام بھی نہیں کرتے. پھر بات وہی آ جاتی ہے نا, دیکھیں غریب آدمی کہاں جائے گا پھر؟ غریب آدمی خوار ہے, رل رہا ہے, اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو جینے کا ہی حق نہیں ہے, اس کو جینے نہیں چاہیے. ذرا مزید بھی موضوعات ہیں, اس پہ بھی ذرا. انجمن تاجران کی جانب سے ایک بڑی اہم بیان دیا گیا ہے کہ حکومت ریلیف کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کا عمل جو ہے وہ جاری کر دے. تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی دنوں سے احتجاج کیے جا رہے ہیں مختلف شہروں میں بجلی کے خلاف, پیٹرول مہنگا ہو گیا, مہنگائی کی دہائیاں ہیں, تو غریب آدمی وہی بات ہے, یہاں پہ بھی خواری ہے. کہتے ہیں جی کہ حکومت ریلیف کے لیے سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرے, قابل عمل تجاویز دیں گے. قابل عمل تجاویز آپ کیا دیں گے؟ انجمن تاجران پتہ ہے کون ہے؟ اسلام آباد کی بات کروں, یہ اوور آل ظاہری بات ہے سارے سسٹم کو یہ لوگ چلاتے ہیں. ہاں جی بالکل. اجمل بلوچ صاحب صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ان کے مد مقابل ایک اور گروپ ہے کاشف چودھری صاحب کا. اسلام آباد کے اندر 2 گروپس ہیں. اسلام آباد کے اندر نہیں, ہر جگہ پہ ایسی ہوتا ہے مطلب, لیکن یہ 2 مختلف لوگ ہیں. ہاں جی. اب یہ 2 بڑے تاجر ہیں. اجمل بلوچ صاحب مانتے نہیں ہیں, میرے ساتھ کئی دفعہ انہوں نے پروگرامز کیے, مانتے نہیں. میں کہا جی اجمل بلوچ صاحب آپ کے پاس تو بڑے مال ہیں. کہتے نہیں, آج بھی پیدل آتا ہوں اور پیدل جاتا ہوں, آج بھی ایک چھوٹا سا گھر ہے میرے پاس. میں نے کہا یہ کہنے کو اور دکھانے کو تو ٹھیک ہے, میں بھی مان جاؤں گا, نہیں میں آپ کی بات کو مان لوں گا, سن لوں گا, لیکن اس پہ یقین کرنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ صدر سے بھی ملتے ہیں, آپ وزیر اعظم سے بھی ملتے ہیں, کیونکہ آپ تاجران کے نمائندہ ہیں. بالکل بالکل. تو اب آپ کیا تجاویز دیں گے؟ آپ کی تجاویز کے اندر تو انتشار ہوتا ہے, یہ نہیں کرو گے تو یہ کر دیں گے, یہ نہیں کرو گے تو یہ کر دیں گے. پریشر ضرور بنائیں, لیکن اس کا فائدہ اس عام آدمی جس کے لیے آپ آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ضرور جانا چاہیے. آپ لوگ اوپر سے معاملات کو طے کر لیتے ہیں, آپ کے صدر سے بھی ملاقات ہوگی, آپ کے وزیر اعظم سے بھی. مقصد ہے یہ پریشر گروپ ہے تاجران کا, پریشر گروپ ہونا چاہیے, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ فائدہ جس کے لیے آپ نکلتے ہیں یا نعرہ لگاتے ہیں نا اس کو نہیں پہنچتا. وہ عام آدمی ہے, وہ عام تاجر ہے, وہ چھوٹا تاجر ہے, وہ روتے ہی رہتا ہے. چاہے وہ بجلی کے بلوں کی بات کر لیں, چاہے وہ گیس کی بلوں کی بات کر لیں, چاہے وہ کرایہ داری ایکٹ کی بات کر لیں, وہ کہتا ہے جی ہمارے تو مسائل بہت زیادہ ہیں. لیکن بڑے تاجر اب خود کو بڑا نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں میری ایک چھوٹی سی دکان ہے, اور چھوٹی سی دکان اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے, آپ کی اور بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے لیے تو سیٹل کر لیتے ہیں, اپنے معاملات کو تو بہت بہتر بنا لیتے ہیں.
بڑی بڑی محفلوں میں بیٹھتے ہیں, بڑی بڑی دعوتوں میں ان کو بلایا جاتا ہے. بالکل. تو پھر کہتے ہیں نا کہ جو حکمرانوں کے ساتھ, بڑے لوگوں کے ساتھ ظاہری بات ہے آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, آپ کو جانا ہوتا ہے, لیکن آپ جن کی آواز بن کے جاتے ہیں نا, وہاں پر جا کے ان کو بھول نہ جائیں, وہاں پر جا کے ان کو بھول نہ جائیں. آپ کے پاس جو تجاویز ہیں آپ پیش کریں, لیکن اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ ہے آپ کے ملک کے اندر, کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالانکہ اس دفعہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس کچھ نہ کچھ معاملات کرنے کے لیے اختیارات موجود ہیں, لیکن یہ پھر بھی یہ ایک بند ڈبے کے اندر بنا ہوا سیٹ اپ ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ بند ڈبے کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے بڑے جو ہے نا شادیانے بجائے, ہم نے بڑی ڈگڈگیاں بجائی کہ ہمارا معاملات طے پا گئے ہیں, آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے, ایک قسط ریلیز ہوگی ہمیں. ٹھیک ہے, ہو گئی ہے, بڑا مشکل سے ہوا یہ معاہدہ, کیونکہ آپ کا ٹریک ریکارڈ, آپ کا جو ماضی تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, آپ آئی ایم ایف کی ڈیل کے مطابق پورا نہیں اترے تھے. تو آئی ایم ایف نے آپ کو ناکوں چنے چبوائے, آپ کے گھٹنے ٹکوائے, اور آپ سے تمام تر شرائط منوا کے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. تمام تر شرائط جو مانی گئی نا, وہ تو کاغذ پہ لکھ کے آپ نے سائن کر دیا, حکومت رخصت ہوگی پی ڈی ایم کی. اس کے جو آج اثرات ہیں وہ اس ملک کی عوام بھگت رہی ہے. اس ملک کی عوام کے پاس اور اس نگران حکومت کے پاس اس آئی ایم ایف کی شرائط کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی توڑ نہیں ہے اس کا. پرائم منسٹر ہمارے انوار اللہ کاکڑ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو, کچھ نہیں بن سکتا. آپ کچھ کر نہیں سکتے. اگر اس معاہدے کے اوپر پورا نہیں اترتے تو آپ کو دنیا ٹھکرا دے گی. آپ نے اس کو پورا اترنا ہے. اس ملک کی غریب عوام پہلے سے تنولی دیکھیں, آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب ہم دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بل بندے نے جلایا, خودکشی کر دی بزرگ شخص نے. اب غریب بندے کی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اب غریب بندہ ہے, اس کے لیے کیا حل ہے. حکومت بجلی میں ریلیف دینے کے لیے کچھ اقدامات ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کریں گے. پیٹرول کی قیمت آئے روز اوپر چلتی جا رہی ہے, ابھی بھی خدشات ہیں. عوام تو اس چیز کو بالکل تیار, میں ذہنی طور پہ تیار بیٹھے ہیں کہ مزید اوپر جائے گی. خدشات نہیں ہیں, ہونی ہے. آپ روک نہیں سکتے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. جہاں پہ آپ غریب آدمی کی بات کرتے ہیں نا, میں اس چیز سے بالکل ہٹ کے ایک بات کروں گا. کوئی کہتا ہے نا کہ جی وہ غریب آدمی نے خودکشی کر لی. کیوں خودکشی کر لی؟ دنیا آپ کی جہنم تھی, آخرت بھی آپ نے جہنم بنا لی. دنیا آپ کی مشکل تھی نا. بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے اور ہمارے مذہب کے اندر خودکشی حرام ہے. معاملہ یہ ہے کہ دنیا آپ کی مشکل کے اندر آپ کی خراب تھی, آپ نے آخرت بھی خراب کر لی خودکشی کر کے. بھائی خودکشی مت کرو. آپ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے نا. پرائم منسٹر نے, میں یہاں پہ اس حد تک اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو آپ کم سے کم اتنا کریں کہ آپ اگر بجلی کا استعمال کرتے ہیں نا, تو پھر آپ کو بل دینا ہے. اگر آپ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے, اس کا استعمال بند کر دیں, اپنا میٹر خود کاٹ دیں. ہمارے پاکستان 1947 میں آزاد ہوا 14 اگست کو. 14 اگست 1947 جب پاکستان آزاد ہوا, جب پاکستان آگے بڑھنے لگا, پاکستان نے اپنی ترقی کی منزلیں طے کر دی تھی. پاکستان جب بنا تو اس وقت بجلی اور گیس کے ذخائر ہمارے پاس موجود تھے, لیکن وہ اس کی تقسیم نہیں تھی. ایسے ہی ہے بالکل. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ لالٹینیں جلاتے تھے, وہ گیس کی جگہ لکڑیاں جلاتے تھے. بالکل. وہ زندگی کو گزارتے تھے. مشکل ٹائم تھا, مشکل کے اندر وہ زندگی گزارتے تھے. آپ نے اگر آپ کو ایسے حالات فیس کرنے پڑ گئے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار اب ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں یا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, تو آپ اس مشکل حالات کی طرف دیکھیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. دیکھیں اگر کوئی خودکشی کرتا ہے یا کوئی کہتا ہے نہیں میں یہ کروں, بھائی کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. کوئی احتجاج کرے گا. یہ تو ہمارا ایمان ہے. دیکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے نا. مشکلات تو دیکھیں ہم وہ 1947 سے نکلے نا, بڑے برے پٹے ہوئے حالات میں آئے تھے, تو آج ہم بہت بہتر ہیں. اگر حالات مشکل آ گئے, اگر صورتحال مشکل ہے. قطع کلامی کے لیے معذرت, ابھی ذرا بریک کی جانب بڑھیں گے. ناظرین مزید بھی موضوعات کے ٹو ٹائمز کا حصہ بنائیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں K2 ٹائمز. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے انچارج نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز K2 ٹیلی ویژن جناب کیسر خان تنولی. آپ بریک سے جانے سے پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے ریلیف کے حوالے سے, تو اس کو کنکلوڈ کرنے. ریلیف کے حوالے سے میں گفتگو نہیں کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ جی ریلیف کا اگر جو ابھی چانس آپ سمجھ رہے ہیں نا, عوام کو کوئی پرائم منسٹر اعلان کر دیں کہ بجلی کے بل آدھے کر دیں, نہیں ہو سکتا. اعلان کر دیں جی کہ کوئی آئندہ کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا. کوئی کہہ جی کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا. آپ لکھ کر یہ ساری چیزیں دے چکے ہیں. آپ جئیں, آپ مریں, آپ روئیں, آپ کھائیں, آپ نہ کھائیں, یہ کام ہونے ہیں. یہ مشکل ٹائم ہے. یہ مشکل ٹائم کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. ہمیں خودکشیاں نہیں کرنی ہیں, ہمیں اس ملک کی املاک کو جلانا نہیں ہے, ہمیں اس ملک کے اندر انتشار پیدا نہیں کرنا ہے. اپنے وسائل کو بڑھانے کی کوشش کریں. اگر پہلے 8 گھنٹے کام کرتے تھے, آپ 12 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیں. اور اگر آپ پہلے
کم زیادہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اس کو کم کرنا کرتے ہیں. یہی اس کا سلوشن ہے. اپنی اب یہ چاہیں کہ ہمیں آسائشیں بھی ہوں, ہمیں آسانیاں بھی ہوں, ہم لوگ ہر طرح کی عیاشی بھی کریں, لیکن جو بل ہے یا جو باقی معاملات ہیں وہ بھی بہتر چلتے رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے آپ کی اس بات سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی وہ کفایت شعری والی بات یاد آ گئی. کرنی پڑے گی, کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں, کرنی پڑے گی. بالکل جی, کفایت شعری بھی کرنی پڑی, مشکل حالات فیس کرنے پڑیں گے. اگلا جو موضوع ہے جی, اسلام آباد میں گیس چوروں پر بھاری جرمانے, 34 گرفتاریاں. کیسے تو یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا کہ غریب آدمی اور ایک اس سے اپر لیول کا جو ہمارے جو کمیونٹی ہے, تو یہاں پر بھی گیس چوری کے بڑے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز. گیس چوری بھی کون لوگ کرتے ہیں, غریب آدمی تو نہیں کر سکتا وہ بھی نا جی. دیکھیں معاملہ یہ ہے نا کہ جہاں پہ ہم گیس چوری کے اوپر کہتے ہیں کہ بھاری جرمانے میں 34 لوگوں کو گرفتار کر لیا, یہ KTU ٹائمز کی خبر ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں اٹک, فتح جنگ, وار, ٹیکسلا, مری, بارکو, کوٹا, یہ لوگ, یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے ان لوگوں کی گرفتاری اور جہاں پر یہ کام ہو رہا تھا. ہم ابھی رو رہے تھے کہ بجلی کے بل اور بجلی کے معاملات. آپ کو پتا ہے کہ بجلی کے جو بل ہے اس میں اضافہ ہم لوگ لائن لاسز بھی پے کرتے ہیں. ہم لوگ بجلی کی جو چوری ہوتی ہے اس کے بل بھی میں اور آپ دیتے ہیں, جو کہ اچھے کسٹمرز ہیں نا. ہم لوگ کہتے ہیں جو بجلی کا بل آ گیا وہ ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے. مطلب ہم اپنی بجلی کو نہ چوری کرتے ہیں, اس کی کسی اور کی چوری کو, اس کی ادائیگیاں بھی ہم لوگ کرتے ہیں. اسی طرح گیس بھی چوری ہوتی ہے. گیس کی چوری کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو کمرشل میٹرز ہوتے ہیں نا, جو ہوٹل کے اوپر لگا ہوا ہے, جو تندور کے اوپر لگا ہوا ہے, ادھر گیس کی چوری ہوتی ہے. اور گیس کی چوری کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا, بجلی کی چوری کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا. یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی لوگ جو موجود ہوتے ہیں نا, ان کو ہم لوگ کالی بھیڑیں کہتے ہیں. کالی بھیڑیں جو ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں, وہ آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں, وہ آپ کو سارا سسٹم سمجھاتے ہیں کہ یار اس سسٹم کے ساتھ چلیں گے, آپ کا بل اگر 50,000 آتا ہے نا, 5,000 آئے گا, لیکن اس میں سے 5,000 آپ نے میری جیب میں ڈالنا ہے. مکے ہوتے ہیں لوگ, طے کیے ہوتے ہیں پیسے, اس تندور سے 5 لینے, اس سے 4 لینے, اس ہوٹل سے 3 لینے, اس سے 2 لینے, لاکھوں روپے کی بھتا لگا ہوا ہے, دیہڑیاں لگاتے ہیں, منتھلیاں سیٹ ہوتی ہیں ان کی. دیکھیں قطع کلام آپ دیکھیں کیسے تنولی معاملات بھی نہیں بہتر کرنے نا, ان کو کالی بھیڑیں جس طرح آپ نے ذکر کیا, بنانے والا کون ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جی ملک میں انصاف ہو جائے, ملک میں امن آ جائے, ملک ترقی کی ساری جو ہے نا حدیں عبور کر جائے. کرے گا, ضرور کرے گا, لیکن اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں, اپنے اندر تو جھانکیں کہ آپ کے اندر کتنی برائیاں اور اچھائیاں ہیں. ہم ڈپارٹمنٹ کا کہتے ہیں کہ اس میں تو بہتری آنی چاہیے, اس کی کرنا چاہیے, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بندہ ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ یار یہ کر دو, مجھے اتنے پیسے دے دو, آپ کے معاملات ہی ان کو بنانے والے ہم خود ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم اچھائی کی بات کرتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سارا نظام بالکل شیشے کی طرح نیٹ اینڈ کلین ہو جائے اور کرسٹل کلیئر ہمیں سب کچھ نظر آئے, ایک تو اس پہ وقت درکار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر کسی کو انفرادی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میرے اندر 500 برائیاں, تو میں کیسے آپ کو کہوں گا کہ صدیق آپ یہ ساری چیزیں ٹھیک کر لیں, آپ تو یہ ٹھیک کر لیں, میں یہ ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہوں. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. ہم لوگ حکمرانوں کو ویسے کوستے ہیں, وہ نالائق ہیں, وہ کمزور ہیں, وہ نااہل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جتنے بھی ہیں. بالکل اگر نہ ہوتے تو آج ملک کے حالات یہ نہ ہوتے, یہ کوڑے برس رہے ہوتے, یہ سختیاں کی ہوتی, یہ ہنٹر لگ رہے ہوتے نا. ایسا ہی ہے بالکل. جنہوں نے قصور کیا ہے, جو ظالم تھے, جنہوں نے کرپشن کیا ہے, جو چور ہیں, جو لٹیرے ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, کسی بھی لیول پہ کیوں نہیں ہے, اگر ان کو ہنٹر لگتے, کوڑے لگتے, تو نظام کو اسٹریٹ کرتے, تو یہ آج حالات نہ ہوتے. لیکن اگر آپ کہیں جی کہ وہ سارے ٹھیک ہو جائیں, وہ سب کچھ ٹھیک کرنا شروع کر دیں, میں تو اس کے لیے تیار نہیں ہوں. میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا یار, میرے لیے تو بڑی مشکل ہے. تو اس طرح سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. ہر کسی کو انفرادی طور پہ اپنے معاملات کو سدھارنا ہوگا, ٹھیک کرنا ہوگا, تب جا کے سسٹم بہتر. بالکل جی. دیکھیں اگر ملک کی حالات کو بہتر کرنا ہے, ملک اگر بدلنا چاہتے ہیں اصل میں تبدیلی, تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو تبدیل ہونا ہوگا. ناظرین آگے بھی بڑھتے ہیں, ذرا ایک اور بڑا اہم موضوع ہے. شہر اقتدار میں اسلام آباد کے 4 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں MRI کی سہولت. کیسر تنولی MRI ایک بہت پرانی خبر ہے, اور دوبارہ شکر ہے کہ اس کو KTU ٹائم نے ہائلائٹ کیا. 4 بڑے سرکاری میں آپ کو بتاتا ہوں بہت پرانی سے مراد کیا ہے. میں نے اس کے اوپر کئی پروگرامز کیے ہیں, اس کے اوپر کئی دفعہ اس مسئلے کو ڈسکشن میں لے کے آیا ہوں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ذمہ داروں کے کان پر جوں نہیں رینگتی. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر KTU ٹائمز نے, ہمارے KTU ٹائمز نیوز پیپر نے, ڈیلی جو روزنامہ ہے ہمارا, اس نے اس کو ہائلائٹ کی. بہت اچھی بات ہے, اور آج ہم لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. فیڈرل کیپٹل کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو PIMS ہے, اس کے علاوہ پولی کلینک, اس کے علاوہ کیپٹل ہاسپٹل, CDA کا جو ہے, جس کو CD ہاسپٹل کہتے ہیں. بالکل. اس کے اندر CD ہاسپٹل کے اندر اگر میں اس ٹائم کمپیریزن کروں اوور آل فیڈرل کیپٹلس کے ہاسپٹلس کا,
کیپٹل ہاسپٹل جو سی ڈی اے کے امپلائیز کے لیے ہے وہ اس وقت نمبر 1 پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں. اچھا اسپتال ہے, وہ نمبر 1 پوزیشن پہ کام کر رہا ہے. اس کے ایڈمنسٹریٹو معاملات کو اگر ہم لوگ دیکھیں, اس کے اندر ہم لوگ ڈسٹریبیوشن کو دیکھیں, اس کے اندر ہم لوگ سہولیات کو دیکھیں. بالکل ڈسٹریبیوشن کو جو میں نے ذکر کیا نا, اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے تقسیم کر رہے ہیں کہ نہیں, آپ کا چیک ہے کہ نہیں. کیپٹل ہاسپٹل اس وقت نمبر 1 ہے, وہاں پر ہماری مشین کام کر رہی ہے. اچھا کیسے تنولی, جس طرح آپ نے کہا نا صرف سی ڈی اے کے امپلائیز نہیں, عام بندہ بھی جا کے کروا سکتا ہے. میں بتاتا ہوں, اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں. یہ صرف کیپٹل ہاسپٹل جو ہے یہ سی ڈی اے کے امپلائیز کا ہاسپٹل ہے, یا کچھ اداروں کا جو پینل کے اوپر ہوتا ہے, کچھ سرکاری اداروں کے پینل کے اوپر ہے. لیکن یہ جو انیشیٹو آپ نے جس کا ابھی ذکر کیا نا کہ عام لوگ بھی جا کے اس کے اندر اپنا علاج کروا سکتے ہیں, یہ جو اس وقت کے موجودہ چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کیپٹل ہاسپٹل کے, ڈاکٹر فضل مولا صاحب, یہ صرف انہی کا یہ ان کا انیشیٹو ہے, انہی کا انیشیٹو. نے کہا جی کہ ایک اگر بیمار آدمی, اچھا یہ ابھی ان کے ٹینیور سے سٹارٹ, یہ بالکل انہوں نے آ کے کیا, یہ صرف سی ڈی امپلائیز کے لیے تھا, یہ پینل کے اوپر ان کا تھا. ٹھیک ہے, تو فضل مولا صاحب اگر انہوں نے, میں نے ان سے پوچھا بھی, وہ کہتے ہیں یار اگر بیمار آدمی میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں اور میرے پاس میرے ہاسپٹل کے اندر اس کا علاج موجود ہے, تو میں اس کو نہیں میں نہیں کر سکتا, آپ جائیں. کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا, میرے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے یہ صرف اور صرف وہ کام کر رہے ہیں, اور ایم آر آئی مشین کیپٹل ہاسپٹل کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, اب بڑے 2 ہاسپٹل اور پرانے 2 ہاسپٹل جس کے اندر پیمز اور پولی کلینک ہے, ادھر پچھلے 2-2.5 سال سے ایم آر آئی مشین نہیں ہے. ہم نے اس کو پروگرامز بھی کیے ہیں, سب کچھ کیا, اور پیمز کے اندر جو ہے نا, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اندر کئی دفعہ ریکوزیشن گئی ہے اور کروڑوں روپے کے ان کے پاس فنڈز بھی آئے ہیں, لیکن اور کئی دفعہ اس کی انتظامیہ تبدیل بھی ہوئی ہے, جس طرح سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی بات کریں, نیچے ذمہ داروں کی بات کریں, لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. پرائیویٹائز کر دیا گیا پچھلے دور حکومت میں اس کو, سرکاری ہاسپٹلس کو. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ فیصلہ واپس ہو گیا, دوبارہ اس کو سرکار کی لے لیا گیا قبضے میں. ٹھیک ہے نا, لیکن جو مسائل ہاسپٹل کے اندر کے تھے وہ حل نہیں ہو سکے. ایم آر آئی مشین آج تک نہیں آ سکی. ایم آر آئی مشین اگر جتنی کی بھی ہے, 1 کروڑ کی ہے, 2 کروڑ کی ہے, 4 کروڑ کی ہے, ایک مین ہاسپٹل کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشین ہے, اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو سٹی سکین بھی کرنا ہے, آپ کو باقی ٹیسٹ بھی کرنے ہیں, آپ کی کمر بھی دیکھنی ہے, آپ کی ٹانگیں بھی دیکھنی ہے, آپ کا دماغ بھی دیکھنا ہے. تو یہ اگر 2-2.5 سال سے کیپٹل کے بڑے ہاسپٹل میں نہیں ہے, تو اس سے بڑا جرم, اس سے بڑا مجرمانہ غفلت وہ کوئی اور ہو نہیں سکتی ہے. آپ نے عوام کو تو بالکل بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے. اب لوگ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ میں باہر سے جا کے 20,000 کی, کوئی 20,000 کی ایم آر آئی کرتا ہے, کوئی 15,000 کی کرتا ہے, کوئی 10,000 کی کرتا ہے, اپنے ریٹس مقرر کیے ہیں نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پرائیویٹ لیبس کے پاس ہیں تو وہ ان کا کاروبار چل رہا ہے, اور غریب آدمی تو جہاں کی 20,000 25,000 ایم آر آئی پہ نہیں کروا سکتا. بالکل, وہ تو اپنی جسم کو دیکھنے کے لیے, جانچنے کے لیے جو اس نے رپورٹ ڈاکٹر کو دکھانی ہے, اس پہ صرف 20-25,000 روپے خرچ نہیں کر سکتا. دیکھیں ملک کے چھوٹے بڑے شہروں سے لوگ پیمز ہاسپٹل آتے ہیں کہ پیمز ہاسپٹل سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, یہاں تمام سہولیات میسر ہیں, بس وہ اب صرف برائے نام ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کے اندر بھی ایک مافیا ہے. پیمز کے اندر تو اتنا بڑا مافیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اچھا, ہر کوئی اپنے مفادات, ہر کوئی اپنی سہولت کے لیے کھیلتا ہے, اور جو بڑے افسران, ڈائریکٹر صاحبان, وہ بس ان کو پتہ ہے کہ ہماری دال روٹی چل رہی ہے اور ہم لوگ جیسے چاہتے ہیں سیاسی مفادات حاصل کیے جا رہے ہیں. بڑی پوسٹیں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ وہ وداؤٹ پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اس سیاسی معاملات ہوتے ہیں. کیسے تنوری دیکھیں, پھر اس چیز کو بھی دیکھیں نا, دیکھیں ہمارے اکثر جتنے بڑے بڑے لیڈرز کی بات کر لیتے ہیں, تمام کا میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا جی جیل جانے کے بعد, ان کے بورڈ بنائے جاتے ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ, تو وہ بھی تو پھر اس پہ کیسے بندہ یقین کر لے. دیکھیں نہیں, میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے جو سرکاری ہاسپٹلس کے اندر ڈاکٹرز ہیں, جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ساتھ ہیں, وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, بڑے قابل ہیں, لیکن وہ ٹائم عام لوگوں کو نہیں دیتے ہیں, وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر چودھری پرویز الہی صاحب جو سابق سی ایم ہیں, ان کو لے کے آنا ہے تو وہ سارے بورڈ کے اندر موجود ہوں گے, سینئرز جو ہے نا وہ موجود ہوں گے, ان کا سارا چیک اپ بھی ہوگا, ان کے لیے تمام تر چیزیں بھی موجود ہوں گی. اگر کسی اور بڑی شخصیت کو لے کے آنا ہے تو وہ اس کے لیے بھی سارے لوگ موجود ہوں گے, ان کے ٹیسٹ بھی ہوں گے, ان کی کیئر بھی ہوگی, ان کو ایک پرائیویٹ روم بھی دیا جائے گا جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوں گی, اے سی, فریج, ٹیلی ویژن, سب کچھ اندر آپ کو لیوش قسم کا ایک روم ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جن مسائل کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں نا, یہ عام لوگوں کے, میرے جیسے, آپ جیسے لوگوں کے مسائل ہیں. ان کے لیے مسائل نہیں ہیں, ان کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں اور ساری چیزیں ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی. یہاں پر پرابلم ہے صرف اور صرف عام آدمی کا.
عام آدمی کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اور یہی جو بڑے بڑے ڈاکٹر جن کا میں نے نام لیا نا, بڑے بڑے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈ ہیں, یہ رات کو بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر بیٹھتے ہیں, ہزاروں روپے بٹورتے ہیں, فیسیں لیتے ہیں. کیسر تنولی, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مزید موضوعات بھی اگلے ویک پھر شامل کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے صدیق اورنگزیب اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.